दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। कुकू बहुत नेक पक्षी था। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन वो मीना तोती के पास जाती है। मीना बहन, मेरा कुकू अब बड़ा हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी कर दूँ। अगर कोई अच्छा सा रिश्ता हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, मैं देखती हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी कोई डिमांड है तो मुझे बता दो। मैं उस हिसाब से ही रिश्ता देखूंगी। नहीं मीना बहन, मेरी कोई डिमांड नहीं है। वैसे भी मेरा कुकू तो सीधा सा है। बस ऐसे ही नेक चिड़िया हमें चाहिए। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि सोमी कवि भी आ जाती है। अरे मैं तो बड़े सही टाइम पर आई। मीना बहन, तुम कुकू के लिए रिश्ता देखने जाओगी तो मेरे जग्गू के लिए भी देख लेना। मुझे भी अपने जग्गू की शादी करनी है। लेकिन सोमी बहन, जग्गू तो कुछ करता भी नहीं है और सारा दिन आवारा फिरता रहता है। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। क्यों मीना बहन, मेरे जग्गू में कौन सा को कमी है? और मैं अपने जग्गू का रिश्ता किसी बड़े घर में करूंगी जो ढेर सारा दहेज दे और मेरे जग्गू को कोई काम भी ना करना पड़े। ठीक है सोमी, लेकिन एक बात कहूँ, बड़े घर की बहुएं इज्जत नहीं करती। टूनी को देख लो, कुकू इतना नेक है लेकिन फिर भी उसने कोई डिमांड नहीं की। तुमने रिश्ता करवाना है तो करवाओ, वरना रहने दो। मैं किसी और से करवा लूंगी। और वैसे भी कुकू और जग्गू का क्या मुकाबला। मेरा जग्गू तो इतना खूबसूरत है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों बाद मीना उनके पास आती है। अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यहाँ पर मिल गई। जग्गू और कुकू के लिए मुझे रिश्ते मिल गए हैं। सोमी बहन, जग्गू के लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता मिला है। लड़की को ढेर सारा दहेज भी देंगे और साथ एक पक्का घर भी। लेकिन उनकी एक शर्त है। वो क्या? मुझे हर शर्त मंजूर है। तुम शर्त बताओ। यही कि शादी के बाद जग्गू घर जवाई बनकर रहेगा। बस, मुझे मंजूर है। सोच लो सोमी, जग्गू तुम्हारा वाहिद सहारा है। अगर शादी के बाद कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम क्या करोगी? लो, इसमें सोचने की क्या बात है। मैं भी तो जग्गू के साथ ही जाऊंगी ना। बड़े घर में रहूंगी। अपनी माँ को अकेला तो नहीं छोड़ेगा ना। फिर ठीक है, तुम कल तैयार रहना। तूने, कुकू के लिए भी मुझे रिश्ता मिला है जैसा तुमने कहा था। वो एक बूढ़ी चिड़िया है। उसकी एक ही बेटी है, चिंकी चिड़िया। लेकिन बेटी का रंग थोड़ा काला है, मगर है बहुत नेक और मेहनती। अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखती है। ठीक है मीना बहन, आप उनसे बात करें। मुझे जल्द ही शादी करनी है। तो फिर ठीक है, दोनों रिश्ते एक ही जंगल में हैं। तुम दोनों कल तैयार रहना। मैं तुम दोनों को ले चलूंगी। पहले वो जग्गू के लिए कवि देखने जाते हैं। पहले तो वो काफ़ी देर बैठते हैं लेकिन कोई भी उनसे मिलने नहीं आता। काफ़ी देर के बाद एक कवि अपनी बेटी के साथ आती है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मीना ने तुमको सब बता ही दिया होगा। हमारी एक ही बेटी है, इसलिए हम घर जमाई चाहते हैं। आपका कौवा हमें पसंद है। अगर मंजूर है तो अगले हफ्ते ही शादी रख लेते हैं। सोमी बहन, सोच लो। मुझे तो ये लोग बहुत होशियार लग रहे हैं। रहने भी दो टूनी। ठीक है ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद वो चिंकी चिड़िया के घर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं छुपाऊंगी। ये टूटा फूटा सा घर है हमारा, लेकिन मेरी बेटी बहुत नेक है। आपकी पूरी खिदमत करेगी। कोई बात नहीं बहन जी, गरीब हैं तो क्या हुआ। और हमें आपके घर से क्या लेना देना। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। और रही बात काले रंग की, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इखलाक अच्छा होना चाहिए। अरे टूनी, क्या हो गया है तुम्हें? एक तो काली है और ऊपर से है भी खाली। कुछ नहीं इनके पास। उल्टा उसकी बूढ़ी माँ भी तुम दोनों माँ बेटे पर बोझ बनेगी। कोई बात नहीं सोमी,
माँ जी की एक रोटी हम पर भारी नहीं है। कुकू बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं माँ, आप जो भी करेंगी मेरे लिए बेहतर ही होगा। और फिर अगले हफ्ते उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद शादी के कुछ दिनों बाद सभी पक्षी सोमी की बहू को देखने जाते हैं। बहू, कुछ लेकर आओ, मेरे जंगल से मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए हैं। जो भी लेना है खुद उठकर ले लो, मैं तुम्हारी मुलाजिम नहीं हूँ, और मैंने तो कभी उठकर पानी भी नहीं पिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोई काम कहने की? अरे सोमी बहन, तुम्हारी बहू कितनी बदतमीज है, और तुम्हारा बेटा जग्गू कुछ कह भी नहीं रहा अपनी बीवी को। ये क्या बोलेगा? शुक्र कर ले कि इसकी शादी हो गई, वरना इस आवारा और कंगले से कौन शादी करता। और फिर सोमी की सभी दोस्तें वहां से उठकर आ जाती हैं। और तुम सुनो, अपनी माँ को समझा दो, आज के बाद मुझे कोई काम ना कहे, वरना इसका बोरिया बिस्तर समेटकर घर से बाहर फेंक दूंगी। माँ, तू कर लिया करना काम, घर पर ही तो होती है, और बैठे बिठाए सब कुछ मिल तो रहा है, अब तो थोड़ा सा काम भी नहीं कर सकती। अगले दिन सोमी टूनी के घर आती है। चिंकी बेटा, सोमी मौसी के लिए शरबत लेकर आओ। जी माँ जी, मैं अभी लाई। तुम ठीक कहती थी, पैसे से ज्यादा हमें इखलाक को देखना चाहिए। मुझसे गलती हो गई। जग्गू पहले ही नाफरमान था, अब तो बिल्कुल जोड़ू का गुलाम हो गया है। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था। अब मेरी चिंकी को ही देख लो, कैसे मेरा और अपनी माँ का ख्याल रखती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज़ाहरी शक्ल सूरत पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अगले इंसान के अखलाक पर तवज्जो देनी चाहिए। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो के साथ रहती थी। टूनी का पति टिंकू कालू कौवे के यहाँ काम करता था। वो कालू कौवे की सब्जियों की दुकान संभालता था। टूनी काफ़ी दिनों से बीमार थी। अब सर्दी ज़्यादा होने की वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। शाम को जब उसका पति घर आता है तो लाडो कहती है, बाबा, माँ की तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। दैत चाचा कह रहे थे कि माँ को अच्छे खाने की ज़रूरत है। जानता हूँ बेटी, लेकिन हम गरीब लोग भी क्या अच्छा खा सकते हैं। मालिक जो अनाज देता है वो तो वैद काका को दवाई के बदले दे देते हैं। अब तो सर्दी ज़्यादा होने की वजह से मुझसे भी काम नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं आज बात करूंगा मालिक से कि वो मेरी पगार बढ़ा दें। आप दोनों को मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। अगले दिन टिंकू जाकर मालिक से बात करता है। कालू भाई, मुझे आपसे बात करनी थी। आप मेरी पगार थोड़ी बढ़ा दो। मेरी पत्नी ठीक नहीं रहती, उसको दवाइयों की ज़रूरत है। इतने में मेरा गुजारा नहीं हो रहा। देखो टिंकू, तुम तो जानते हो सर्दियों में वैसे ही सब्जियां ज़्यादा नहीं बिकती, और ऊपर से तुम पगार बढ़ाने की बात कर रहे हो। और वैसे भी तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुमसे तो अब काम भी ठीक से नहीं हो पाता। मैंने शहर से अपने भांजे को बुलवा लिया है, वो अब मेरी दुकान संभालेगा। तुम कल से काम पर मत आना। ये सुनकर तो टिंकू और परेशान हो गया। वो घर पर आकर सब बताता है। अब क्या होगा? मैं भी तो बीमार पड़ी हूँ, वरना बाहर से हम दोनों मिलकर दाना इकट्ठा कर लेते। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि मिट्ठू आता है। अरे मिट्ठू भाई, तुम आओ। मैं ये बताने आया था, आज शाम को ही मौसम के पक्षी आए थे। वो बता रहे थे कि इस साल हमारे जंगल में बहुत बर्फबारी होगी। अपने अपने घरों को पक्का कर लो, और हाँ, आहार भी इकट्ठा कर लो। ये लो, एक और मुसीबत आ गई। फिर टिंकू उसे सब बताता है। हाँ, ये तो परेशानी की बात है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, मुझे घर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। तुम लोग भी जल्दी से घर पक्का बना लो। बाबा, आप परेशान मत हो, हम बर्फबारी से पहले ही घर बना लेंगे,
اور آہار بھی اکٹھا کر لیں گے۔ صبح سے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ پھر اگلے دن لاڈو بھی اپنے پتا کے ساتھ بھوجن لینے جاتی ہے۔ بھوجن ڈھونڈتے ہوئے وہ اپنے گھر سے کافی آگے آ چکے تھے، تبھی وہاں پر انہیں کچھ مشروم دکھائی دیے۔ لاڈو کھڑی ہو کر ان مشرومز کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ کیا ہوا بیٹی؟ وہاں کیوں رک گئی؟ بابا، یہ دیکھیں، یہ کتنے بڑے مشروم ہیں۔ اگر ہم ان مشروم کے گھر بنا لیں تو ہمیں نیا گھر بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ برف بارش میں ہمیں محفوظ بھی رکھے گا۔ ہاں بیٹی، لیکن ہم ان کے گھر کیسے بنائیں گے؟ بابا، ہم ان کو اندر سے کھود لیں گے اور ان میں رہیں گے، اور اتنے ٹائم میں ہم اپنے لیے آہار جمع کر لیں گے اور گھر بنانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پھر اگلے دن ٹنکو اور ٹونی اسی مشروم کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ ان کے گھر کے پاس اور بھی بڑے بڑے مشروم تھے۔ بابا، میں ایک بات سوچ رہی ہوں، برف باری کے موسم میں دوسرے جنگل کے کافی پکشی ہمارے جنگل میں گھومنے آتے ہیں۔ اگر ہم ان مشرومز کے گھر بنا لیں تو اسے ہم ایک چھوٹا سا ہوٹل بنا سکتے ہیں۔ لیکن بیٹی، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بابا، ہم اپنے ہوٹل میں رکنے کے بدلے ان سے آہار لیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹی۔ وہ کچھ ہی دنوں میں ان سبھی مشرومز کے گھر بنا لیتے ہیں۔ لیکن بیٹی، وہ ہمارے پاس ہی کیوں رکیں گے؟ بابا، آپ تو جانتے ہیں انہیں ہر سال برف باری میں گھر ڈھونڈنے میں کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ ہم ان گھروں کے بدلے میں ان سے بہت کم آہار لیں گے، وہ ہمارے پاس ہی ٹھہریں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں برف باری شروع ہو جاتی ہے اور کئی پکشی جنگل میں گھومنے آتے ہیں۔ گھومتے ہوئے انہیں لاڈو کے ہوٹل کا بورڈ نظر آتا ہے۔ بھائی لو، یہ گھر تو بہت اچھے ہیں، ہمیں سردی بھی نہیں لگے گی اور برف باری بھی انجوائے کریں گے، اور دیکھو ان کے ہوٹل کا کرایہ بھی بہت کم ہے۔ ہاں بھائی، پچھلی بار ہم جس ہوٹل میں رکے تھے اس کا کرایہ بھی بہت زیادہ تھا اور وہاں پر سردی بھی بہت تھی۔ پھر وہ سبھی پکشی لاڈو کے ہوٹل میں رک جاتے ہیں۔ ہوٹل کے کرائے کی صورت میں انہیں کافی سارا آہار مل جاتا ہے، جسے وہ دوسرے بوڑھے اور غریب پکشیوں میں بھی بانٹتے ہیں۔ اس سے ٹونی کا بھی اچھے سے علاج ہو پاتا ہے اور وہ سبھی خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مصیبت کے وقت ہمیں گھبرانے کی بجائے ہمت اور سوجھ بجار سے کام لینا چاہیے۔ ماں، ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوئے اتنے دن ہو گئے، آپ نے وعدہ کیا تھا ہم گھومنے جائیں گے۔ ہاں میری جان، لیکن ابھی گرمی بہت ہے، بارش ہو جائے پھر ہم پکا چلیں گے۔ ماں، بارش کب ہوگی؟ کالو بھائی آج پتہ کرنے جائیں گے بادلوں کے پاس کہ وہ کب آئیں گے ہمارے جنگل میں۔ لیکن ماں، کالو چاچا تو ہر روز یہی کہتے ہیں کہ میں آج جاؤں گا، لیکن وہ نہیں جاتے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آج ان کی طرف جاتی ہوں اور ان سے پوچھ کر آتی ہوں۔ لالی چڑیا کالو کی طرف جاتی ہے۔ کالو بھائی، آپ کب بادلوں کی طرف جائیں گے؟ ابھی وہ یہ بات پوچھ ہی رہی تھی کہ مینو بھی آ جاتی ہے۔ ہاں کالو بھائی، میں بھی یہی پوچھنے آئی تھی۔ چلا جاؤں گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے۔ جلدی ہے نا، بچے بور ہو رہے ہیں، وہ پکنک پر جانے کی ضد کر رہے ہیں، بارش کا پتہ چلے گا تو ہم تیاری کریں گے نا۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر میں آج ہی شام کو جاؤں گا۔ کالو شام کو بادلوں کے پاس جاتا ہے۔ کالو، تم یہاں، خیریت ہے نا؟ ہاں بادل بھائی، میں تم لوگوں سے یہ پوچھنے آیا تھا تم لوگ ہمارے جنگل کب آؤ گے؟ سب ٹھیک ہے نا کالو بھائی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ہاں وہ بچے ہیں نا، چنٹو بلو سبھی پکنک پر جانے کی ضد کر رہے ہیں، لیکن گرمی اتنی میں پکنک پر جانا ٹھیک نہیں، اس لیے ہم نے ان سے کہا ہے جب بارش ہوگی تب چلیں گے۔ اچھا تو یہ بات ہے،
ویسے تو ابھی آپ کے جنگل میں جانے کی ہماری پلاننگ نہیں، لیکن اگر بچوں کی خوشی کی بات ہے تو پھر ہم لوگ کل ہی آئیں گے۔ کیا سچ میں؟ ہاں، کل صبح ہم تم لوگوں کے جنگل میں ہوں گے اور خوب بارش برسائیں گے، موسم ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کالو کوا وہاں سے جلدی سے آ کر سب کو یہ خوشی کی خبر سناتا ہے۔ سبھی بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، جلدی سے تیاری کرنی ہوگی، سبھی کام پر لگ جاؤ۔ لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ جنگل کے پاس ہی ایک پارک ہے، وہاں چلیں گے، وہاں ندی بھی پاس ہے۔ اگلے دن صبح صبح ہی بادل آ جاتے ہیں اور خوب بارش ہوتی ہے۔ بارش کو دیکھ کر سبھی پکشی ایک دم سکون میں آ جاتے ہیں اور بچے بھی بہت خوش تھے، وہ بارش میں خوب نہاتے ہیں۔ بارش رکنے کے بعد موسم کافی اچھا ہو چکا تھا۔ میرے خیال سے ہمیں اب نکلنا ہوگا، پھر شام کو واپس بھی تو آنا ہے۔ ہاں لالی بہن، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر وہ سب پکنک کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پارک کافی بڑا تھا، بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے تھے، سبھی بچے جھولے دیکھ کر ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ کتنے خوش ہیں نا سبھی بچے۔ ہاں مینو بہن، چلو بچوں کے کھیلنے تک ہم لوگ کھانا بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ سب مل کر کھانا تیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ بچوں کو کھیلتے کھیلتے کافی وقت ہو چکا تھا۔ گڑیا بیلو، جلدی سے آ جاؤ، بھوجن کر لو۔ ماں، بس کچھ اور دیر کھیل لے۔ نہیں بیٹا، بہت وقت ہو گیا ہے، اب آ بھی جاؤ، گھر بھی تو جانا ہے شام ہونے سے پہلے۔ جی ماں۔ پھر سب کھانا کھا کر واپس آ جاتے ہیں۔ وہ ابھی گھر پہنچے ہی تھے کہ تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ ماں، ہم بارش میں نہا لیں؟ نہیں بیلو، بہت نہا لیا، اب اور نہاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، چپ کر کے سو جاؤ۔ ٹھیک ہے ماں۔ دور کسی جنگل میں نیلو چڑیا اور ٹنکو چڑا رہتے تھے۔ ان کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام سونو اور چھوٹے بیٹے کا نام کالیا تھا۔ اس کے رنگ اور بھولے پن کی وجہ سے سب اسے کالیا استاد کہتے تھے۔ بڑا بیٹا سونو کافی ہوشیار اور چالاک تھا، اسے اپنی سندرتا پر بہت گھمنڈ تھا، وہ چھوٹے کے مقابلے میں زیادہ سندر تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر چھوٹے کے کالے رنگ کا مذاق اڑاتا تھا۔ ماں نے بھی کئی بار اس کو منع کیا، لیکن وہ نہیں مانا۔ ٹنکو بھی زیادہ پیار اور توجہ سونو کو ہی دیتا تھا۔ نیلو نے کئی بار ٹنکو کو سمجھایا، پاپا آج میں بھی آپ کے ساتھ سوؤں گا۔ نہیں، تم بڑے ہو گئے ہو، اب خود سے سویا کرو۔ لیکن سونو بھائی تو مجھ سے بھی بڑے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ ہی سوتے ہیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ ہی سونا ہے، پلیز پاپا۔ میں نے کئی بار کہا ہے تم سے، خود کا مقابلہ سونو سے مت کیا کرو، پہلے خود کو دیکھو پھر مقابلہ کرو اس سے۔ نیلو کو یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ کالیا بیٹا، تم میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس سو جاؤ۔ نیلو تو ماں تھی نا، وہ دونوں سے ایک جیسا پیار کرتی۔ اس نے ٹنکو کو بھی کئی بار سمجھایا، وہ جب بھی کہیں باہر جاتا تو ہمیشہ سونو کو ہی اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ ٹنکو، میں نے کئی بار تم سے کہا ہے نا کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤں میں؟ چلو سونو بیٹا، آج میں اپنے بیٹوں کو دوسرے جنگل کی سیر کراؤں گا۔ ٹنکو کے لاڈ پیار نے سونو کو بہت بگاڑ دیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ ہمیشہ بدتمیزی سے پیش آتا، جبکہ اس کے مقابلے میں کالیا ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا۔ ارے کالیا بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں چاچی، میں تو ماں بابا کے لیے بھوجن لینے جا رہا تھا۔ بیٹا، مجھ سے زیادہ بوجھ لیے اڑا نہیں جا رہا، کیا تم میرے ساتھ میرے گھر یہ سامان پہنچا سکتے ہو؟ ہاں چاچی، کیوں نہیں،
اور آپ مجھ سے کہتی نا، میں آپ کو لا دیتا یہ ساری چیزیں۔ بہت شکریہ بیٹا، جیتے رہو، اوپر والا تمہارے نصیب اچھے کرے، سب کے کام آتے ہو۔ کالیا سارا دن اسی طرح سب کے کام آتا، ماں اور باپو کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا۔ وہ دونوں اب جوان ہو چکے تھے۔ نیلو اب ان کی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک دن، نیلو، ہمیں نا اب سونو کی شادی کر دینی چاہیے، ویسے بھی کافی اچھے گھروں سے اس کے لیے رشتے آئے ہیں۔ سوچ تو میں بھی اب یہی رہی ہوں، لیکن صرف سونو ہی کیوں، ہم کالیا کی بھی شادی کر دیتے ہیں، ایک ساتھ ہی دونوں بہویں گھر آ جائیں گی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کالیا کو کون رشتہ دے گا؟ اور ویسے بھی میں پہلے سونو کی شادی کروں گا، پھر کالیا کا بھی دیکھ لیں گے۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیا کمی ہے اس میں؟ بس رہنے ہی دو، کچھ ہی دنوں میں سونو کی شادی ہو جاتی ہے۔ سونو کی شادی کافی امیر گھر میں ہوتی ہے۔ شادی کے بعد سونو بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ اس کی پتنی کافی امیر گھر سے تھی۔ وہ اپنی پتنی کے میکے ہی ساتھ جانے کا سوچ لیتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ بتانے کے لیے ماں کے پاس آتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ تم ہم دونوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس لیے تو تمہیں پال پوس کر بڑا نہیں کیا۔ یہ ہے نا کالیا تم لوگوں کے پاس، یہ خیال رکھے گا نا تم دونوں کا۔ اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے، ہمیں نکلنا ہے۔ اچھا ملنے تو آیا کرو گے نا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وقت ملا کرے گا تو آ جایا کروں گا۔ سونو یہ سب کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹنکو کو سونو کے جانے کا کافی دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے۔ کالیا ماں اور پتا کا بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا۔ انہی دنوں ساتھ کے جنگل کے راجا کی طبیعت خراب ہونے کی خبر ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کافی طبیب راجا جی کے علاج کے لیے آئے، مگر ان کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ پھر ایک دن کالیا کے جنگل میں ایک پکشی راجا جی کا سندیش لے کر آتا ہے۔ راجا جی نے سبھی جنگلوں کے پکشیوں کو یہ سندیش دیا ہے کہ ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، اس لیے وہ جلد سے جلد شہزادی کی شادی کر کے راج نئے راجا کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ جو جو پکشی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ کل دربار میں حاضر ہو جائے، اس کے بعد ان کو ایک پریکشا سے گزرنا ہوگا۔ سب پکشی کل راجا جی کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ یہ سب کچھ کہہ کر وہ پکشی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شام کو نیلو بھی کالیا سے کہتی ہے، کالیا بیٹا تم بھی کل چلے جاؤ راجا جی کے دربار میں۔ یہ کیا کرے گا وہاں جا کر؟ تم بھی کمال کرتی ہو، راجا جی کو شہزادی کے لیے شہزادہ چاہیے، کوئی نوکر نہیں۔ ماں باپو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، میں جا کر کیا کروں گا؟ یوں ہی لوگ مذاق اڑائیں گے میرا۔ کیوں؟ کیا کمی ہے اس میں؟ اور ویسے بھی بیٹا راجا جی سب کی پریکشا لیں گے، اور پھر جو پریکشا پر پورا اترے گا اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ ماں ضد نہ کرو، میں کیا کروں گا وہاں جا کر؟ اچھا ایک بار میری بات مان لو نا، پلیز چلے جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا۔ اگلے دن سبھی پکشی پرانی دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کالیا بھی ماں کے کہنے پر چلا جاتا ہے۔ کالیا کا بھائی سونو بھی دیکھنے آیا تھا کہ کون نیا شہزادہ بنتا ہے۔ وہ کالیا کو دیکھ کر کہتا ہے، ارے کالیا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیوں اپنی اور ہماری عزت خاک میں ملانے آئے ہو؟ کیوں بھیا، میں نے ایسا کیا کیا؟ کیا کیا؟ یہاں آنے سے پہلے خود کو آئینے میں تو دیکھ لینا تھا۔ ابھی بھی چلے جاؤ یہاں سے۔ بھیا میں ماں کے کہنے پر آیا ہوں، اور جب تک پریکشا نہیں ہو جاتی میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر بنواؤ اپنا مذاق، اور خبردار یہاں کسی کو بتایا کہ میں تمہارا کچھ لگتا ہوں۔ کالیا کو بھائی کی باتوں سے کافی دکھ ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں راجا جی بھی آ جاتے ہیں۔ سبھی پکشیوں کا بہت بہت سواگت ہے۔ آج جہاں آئے ہوئے پکشیوں کی پریکشا ہوگی، یہ سب تو آپ جانتے ہیں۔ تم تینوں کو ایک ایک سونے کا سکہ دیا جائے گا۔ جو کوئی بھی شہزادی کے لیے بہترین تحفہ لائے گا اسی سے شہزادی کی شادی ہوگی، اور وہی نیا راجا ہوگا۔ تم سب کے پاس کل تک کا وقت ہے۔ وہ تینوں سکہ لے کر مختلف دشاؤں میں نکل جاتے ہیں۔
باقی کے دونوں پکشی شہزادی کے لیے خود سے اور سکے ملا کر خوبصورت ہار اور تاج لیتے ہیں، جبکہ کالیا کے پاس تو اس ایک سکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کافی پریشان تھا۔ اس ایک سکے سے آخر کیا آئے گا؟ میرے پاس تو کوئی اور سکہ ہے بھی نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بوڑھا کوا اس کے پاس آتا ہے۔ بیٹا، کچھ ہے تمہارے پاس؟ مجھے کھانے کے لیے دو، مجھے بھوک لگی ہے، بہت دنوں سے بھوکا ہوں، میرے گھر والے بھی گھر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ چاچا، میرے پاس کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، ہاں یہ ایک سونے کا سکہ ہے۔ کالیا سوچتا ہے، اس ایک سکے سے شہزادی کے لیے تو کچھ نہیں آئے گا، اور ویسے بھی میں نے کون سا شہزادہ بن جانا تھا۔ اس ایک سکے کو بوڑھے کو ہی دے دیتا ہوں، شاید اسی کے کام آ جائے۔ بابا، تم یہ سکہ لے لو۔ بہت شکریہ بیٹا، اوپر والے تمہاری مشکل کو سفل کرے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا پکشی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن پھر دربار لگ جاتا ہے۔ دوسرے دونوں پکشی بہت خوش تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے تحفے بہت قیمتی ہیں۔ راجا اور شہزادی نے ان دونوں کے تحفے دیکھنے کے بعد کالیا سے پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ سبھی پکشی خاموش تھے۔ ان کے خیال میں راجا جی کالیا کو سخت سزا دیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس پریکشا پر کالیا ہی پورا اترتا ہے اور شہزادی کی شادی کالیا سے ہی کی جائے گی۔ مجھے اس راج کے لیے ایسے ہی نیک اور دیالو پکشی کی ضرورت تھی۔ سبھی بہت حیران تھے۔ کالیا کے بھائی اور باپ کو تو بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ وہ دونوں کافی شرمندہ تھے۔ چھوٹے، ہمیں معاف کر دو، ہم نے کبھی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھا، ہمیشہ تمہارا مذاق ہی بنایا ہے۔ ہاں بیٹا، کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو احساس ہو گیا ہے، یہی کافی ہے۔ تم تو آج سے راجا بننے والے ہو اور یہیں رہو گے، ہم لوگ چلتے ہیں، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ نہیں پتا جی، میں بھی چلتا ہوں اور ماں کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ آج سے میں، آپ اور بھیا ایک ساتھ رہیں گے۔ اس طرح وہ سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ایک بار کی بات ہے، ایک جنگل میں دو پیڑ پاس پاس تھے۔ ایک پیڑ آم کا تھا، جبکہ دوسرا پیڑ ایک سوکھا پیڑ تھا۔ آم کا پیڑ خود پر بہت غرور کرتا تھا۔ دیکھ رہے ہو نا مجھے، کتنا حسین لگ رہا ہوں میں، ہر آتے جاتے کی پہلی نظر مجھ پر ہی پڑتی ہے، اور تم ایک سوکھے اور بدبودار پیڑ ہو۔ ہاں، میں سوکھا ضرور ہوں، لیکن تمہاری طرح گھمنڈی نہیں ہوں۔ میری بات یاد رکھنا، تم یہ جو خود پر بہت غرور کرتے ہو نا، ایک دن ضرور پچھتاؤ گے۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ ہا 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 ہا، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں اور پچھتاؤں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ ہر وقت سوکھے پیڑ کو جلی کٹی سناتا رہتا تھا۔ جنگل میں ہر طرف گرمی سے سوکھا چل رہا تھا۔ سبھی پکشی جنگل کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے تھے۔ ہائے، میں تو تھک گیا، مجھ سے آگے نہیں جایا جائے گا۔ کالو بھائی، تھوڑی ہمت کریں، مٹھو بھائی کہہ رہے تھے کہ جنگل کچھ ہی آگے ہے۔ میں تو خود تھک گئی ہوں، میرے خیال سے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ کچھ ہی آگے آنے پر انہیں وہی دو پیڑ دکھائی دیتے ہیں۔ کالو اور سومی دونوں جلدی سے آم والے پیڑ پر چلے جاتے ہیں۔ یہ پیڑ تو ہمارا ہے، ہم دونوں یہی رہیں گے، تم لوگ کوئی اور پیڑ دیکھ لو۔ سومی، یہ غلط بات ہے، ہم لوگ ایک ساتھ ہی یہاں پر آئے ہیں، جتنا یہ پیڑ تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے۔ ایسے ہی تمہارا ہو جائے گا، میری پتنی کے ساتھ بدتمیزی بالکل بھی نہیں کرنی، تم لوگ اس پیڑ پر رہ لو نا۔ مٹھو بھائی، آپ رہنے دیں، ہم لوگ کوئی اور پیڑ تلاش کر لیتے ہیں۔ لیکن لالی، یہ پیڑ تو سوکھا ہے، ہم لوگ تو گرمی میں مر جائیں گے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، شاید کوئی اور پیڑ مل جائے۔ رکو دوستو، تم لوگ میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ لیکن پیڑ بھائی،
تم تو سوکھ چکے ہو، تمہاری سوکھی ٹہنیوں پر ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہاں پیڑ بھائی، لالی ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمارے ساتھ چھوٹا بچہ بھی تو ہے۔ میرے اندر یہ جو سوراخ ہے نا، اس میں تم سب لوگ آرام سے رہ سکتے ہو، اور یہ ٹھنڈا ہے، یہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں آ پائے گی۔ رکو، میں پہلے چیک کر لوں۔ مٹھو طوطا اندر جاتا ہے اور پھر باہر آ کر کہتا ہے، ہاں لالی بہن، یہ تو واقعی بہت ٹھنڈی جگہ ہے، بالکل ایک دم مست اے سی جیسا ماحول ہے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، ہم یہی رہیں گے۔ دوسری طرف مغرور پیڑ کالو اور سومی سے کہتا ہے، آؤ آؤ دوستو، تمہارا میٹھے میٹھے آموں سے سواگت ہے۔ کالو، آموں کی خوشبو تو واقعی بہت اچھی ہے، اچھا ہے ہمیں بھوجن کی فکر بھی نہیں کرنی پڑے گی، چلو چلتے ہیں ان کو کھاتے ہیں۔ رکو، پہلے میری پوری بات سن لو۔ اس پیڑ پر رہنے کے کچھ نیم ہیں۔ کیا نیم ہے؟ سب سے پہلے تم لوگ میرے پر کوئی گند نہیں پھیلاؤ گے، میرے پھل تم پوچھ کر کھاؤ گے، اور ایک پھل سے زیادہ پھل نہیں کھا سکتے۔ مجھے روز صبح صبح تازہ اور ٹھنڈا پانی دو گے۔ نیچے گرے خشک اور سوکھے پتے بھی روز ہٹاؤ گے، اور میرے پتوں کو بھی نہیں اتارو گے۔ کالو اور سومی کچھ آگے جا کر ایک دوسرے سے کچھ کہتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے اسے کہتے ہیں، ہمیں تمہاری شرطیں منظور ہیں۔ لیکن اتنا کام کون کرے گا؟ کام کیوں کرنا ہے ہم نے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، چلو ابھی تو چلتے ہیں نا۔ منظور ہے منظور ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم لوگ یہاں پر رہ سکتے ہو۔ اگلے دن کالو اور سومی اڑتے ہی جڑ سے 3-4 آم توڑ لیتے ہیں۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ میں نے تم دونوں کو منع بھی کیا تھا۔ اب ہم یہاں رہتے ہیں تو یہ آم ہمارے ہوئے، ہم جتنے مرضی اتاریں، ویسے بھی تم کر ہی کیا سکتے ہو، ہماری مرضی جو مرضی کریں۔ مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ہم آم کھا کر آرام کریں گے، پھر اس کے بعد خود پانی پینے جائیں گے تو تمہیں بھی لا دیں گے۔ دوسری طرف لالی اور مٹھو صبح اٹھتے ہی ندی سے پانی لا کر پیڑ کو دیتے ہیں۔ بہت عرصے بعد سکون ملا، تم لوگ بہت اچھے ہو۔ پیڑ جی، آپ بھی تو بہت اچھے ہیں نا۔ پھر لالی پیڑ کے پاس بکھرے ہوئے سارے سوکھے پتے بھی اٹھا دیتی ہے۔ بلو بھی ماں کی مدد کرتا ہے۔ گمنڈی پیڑ یہ سب دیکھ کر جل بھن جاتا ہے۔ مزہ آ گیا، میٹھے میٹھے آم کھا کر تو آرام کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بلو بھی پیڑ کی سوکھی ٹہنیوں کو صاف کر رہا تھا، جبکہ جگو پیڑ کے سرسبز پتے زور زور سے توڑ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے تو مزہ آ رہا ہے، میں اور توڑوں گا۔ کتنے بدتمیز بچے ہو تم۔ ارے کیا ہو گیا ہے، ذرا سے پتے ہی توڑے ہیں نا بچے نے، تم تو مرے ہی جا رہے ہو۔ کالو اور سومی نے ایک ہی دن میں پیڑ کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ دوپہر کو جب دونوں پانی پینے جاتے ہیں، اچھا اب ہمیں پیڑ کے لیے پانی کس میں لے کر جانا ہے؟ ہم سے تو نہیں لے جایا جاتا پانی، خود اتنی مشکل سے گرمی میں یہاں تک آئے ہیں۔ بہت گرمی ہے، کالو اور سومی پانی لے کر ہی آتے ہوں گے، گرمی سے تو میرا برا حال ہو رہا ہے۔ وہ دونوں واپس جاتے ہیں۔ کہاں ہے پانی؟ کون سا پانی؟ جو میرے لیے لانا تھا۔ ہم تو خود اتنی مشکل سے آئے ہیں، تمہارے لیے پانی کہاں سے لائیں؟ اور تم ہو بھی تو اتنے بڑے، تمہیں پانی بھی تو زیادہ چاہیے، اور اوپر سے ندی سے بھی اتنی دور ہو۔ اسی طرح وقت بیتتا جاتا ہے۔ کالو اور سومی پیڑ کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ جگو نے آہستہ آہستہ پیڑ کے سارے پتے توڑ دیے تھے۔ آم تو وہ پہلے ہی کھا چکے تھے، وہ اب بالکل سوکھا پیڑ بن چکا تھا۔ دوسری طرف لالی اور مٹھو نے پیڑ کی خوب سیوا کی۔ پیڑ پر نئی شاخیں ابھر آئی تھیں، اور جب بلو پیڑ کے پاس کھیلتا تو وہ خوش ہوتا۔
خوش رہنے سے وہ پھر ایک بار جوان ہو چکا تھا، جبکہ جگو گھمنڈی پیڑ کو بہت تنگ کرتا تھا اور وہ آہستہ آہستہ بوڑھا ہوتا جا رہا تھا۔ تم لوگوں کا بہت شکریہ، تم لوگوں نے مجھ مرتے کو ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارا فرض تھا، آپ نے بھی تو ہمیں رہنے کی جگہ دی۔ سن رہے ہو نا گھمنڈی پیڑ، مجھے کتنے اچھے مہمان ملے ہیں۔ تم تو اتنی جلدی بڈھے ہو گئے، بس دکھاوا ہی تھا تمہاری خوبصورتی۔ کالو، ہم نے بہت غلطی کی ہے اس پیڑ پر رہنے کی۔ پیڑ کو ان کی باتوں سے بہت دکھ ہوتا ہے، وہ رونے لگ جاتا ہے۔ کتنے ناشکرے ہیں یہ، میرا سارا پھل کھا کر بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ سوکھا پیڑ صحیح کہتا تھا، غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں، لالی کے پیڑ پر رہیں گے، اس کو مظلوم بن کر ایک بار پھر بدھو بنا لیں گے۔ ہاں ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ لالی کے پاس جا کر ناٹک کرتے ہیں۔ غلطی اس پیڑ کی نہیں، تم دونوں کی ہے، تم نے اس کا اچھے سے خیال ہی نہیں رکھا۔ ہم لوگ تم لوگوں کو یہاں پر نہیں رکھ سکتے، تم جا سکتے ہو۔ کالو اور سومی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دیکھ لیا تم نے اپنے غرور کا انجام۔ مجھے معاف کر دو دوست، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے تمہارا یوں مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا، مجھے اس سب کی ہی سزا ملی ہے۔ پھر لالی دوسرے پیڑ کی بھی خوب سیوا کرتی ہے اور وہ پیڑ بھی کچھ ہی وقت میں پھر سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور پھر سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔